Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable powered by VOK TV. As promised, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखें। मुराद सईद की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो लोग बहुत परेशान थे कि काफ़ी दिनों से इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही थी, उनकी खैरियत के बारे में लोग परेशान थे। फाइनली ट्वीट आया और उसमें उन्होंने जो इमरान खान के साथ इस वक्त उनकी सेहत के मामले में ज़्यादती हो रही है उसको उन्होंने टर्म यूज़ की तिबी दहशतगर्दी। हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। हलीमा खान की बड़ी दिलखराश किस्म की मीडिया टॉक जिसमें वो काफ़ी अबदीदा भी हो गई और उन्होंने बड़े इमोशनली अपने भाई के बारे में क्या कहा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जस्टिस डोगर की जो हठधर्मी है जिसमें वो इमरान खान के जितने भी फ्रिवलेस और फेक केसेस हैं उनको वो हियरिंग के लिए लगा ही नहीं रहे। जब भी कोई लॉयर पीटीआई का जाता है तो वो उठ के भाग जाते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर हम थोड़ा सा टच अपान करेंगे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो डोनाल्ड ट्रम्प ने किया है, उसमें कोई हाइलाइट्स हैं जो आपके साथ अब शेयर करेंगे। एंड टुवर्ड्स दी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में हमने देखा कि जब जुडिशरी बहुत नीचे जा रही थी तो लॉयर्स मूवमेंट ने आके इसको दोबारा सहारा दिया था। लेकिन पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि क्या लॉयर्स जितने भी इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, वेदर दे आर इन लाइन विद द एस्टेब्लिशमेंट और अदरवाइज, उनमें इतनी हिम्मत नहीं सकत नहीं है कि वो इमरान खान के केसेस एटलीस्ट टेबल देम फॉर डिस्कशन और हियरिंग, ताकि उनको कोई मनतकी जान तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सबको पता है कि देयर आर फेक केसेस और उनमें कोई जान नहीं है। तो इस पे हम बात करेंगे। आज का हमारा शो थोड़ा सा मुख्तसर होगा क्योंकि रमज़ान का महीना है और बड़ी बाबरकत सातों में हम इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपनी कम से कम गुफ्तगू यहाँ पे करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाकी कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे अल्लाह और उसका हबीब राज़ी हो जाए, क्योंकि हजूर की हदीस है कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने इस महीने को पाया और अपने आप को मग़फ़िरत ना करवा सका। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकें और अल्लाह से माफ़ी मांग सकें और हक बात कर सकें, जो हक बात हो वो दूसरों तक भी पहुंचा सकें। सबसे पहले हम चलेंगे आज के हमारे पैनलिस्ट अनीस भाई के पास, उनसे पूछेंगे कि मुराद सईद की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने इमरान खान की सेहत को देखते हुए ये कहा कि उनकी सेहत एक जो तबी दहशतगर्दी है, और उन्होंने हवाला दिया, बड़ा इन डिटेल उन्होंने डिस्कस किया कि इमरान खान पे 2-3 दफ़ा जानलेवा हमले किए गए, जिसमें पहला वाक़या वो था जिसमें हेलीकॉप्टर में फ्यूल का मैसअप करके उनको गिराने की कोशिश की गई। दूसरा वाक़या जब उनके ऊपर स्नाइपर से अटैक करवाया गया। तीसरा जब उनके साथ मे 9 करवाया गया और चौथा अब ये जो उनके साथ सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको उन्होंने बड़ा इन डिटेल उन्होंने बताया कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले अपने अनीस भाई से पूछूँ कि अनीस भाई, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस वेरी कंसर्निंग स्टेटमेंट बाय मुराद सईद? जी बहुत शुक्रिया मुजीब भाई मौका देने का। आई थिंक आपने जैसे बिगिनिंग में बोला कि रमज़ान का महीना है और हमें इबादत करनी है। मैं वाकई समझता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पर और जो पैनलिस्ट यहाँ पे आके हक की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, ये भी इबादत का हिस्सा है। तो मैं तो इसको इसी तरह समझता हूँ। लेकिन देखें जो आपने जिक्र किया इमरान खान पे हमलों का, उसमें एक बड़ा हमला तो जो पता नहीं आपने मेरे ख्याल जिक्र तो किया लेकिन शायद डायरेक्ट जिक्र नहीं किया आपने, कि उन पे जो फायरिंग हुई थी उस पे जिस पे उन पे टांग पे गोली लगी थी। तो आई थिंक 3-4 तो उन पे डेफिनेटली अटैक हुए। और जो मुराद सईद के जो स्टेटमेंट जो आपने जिक्र किया वो भी आई थिंक इसी बेसिकली इसी की कड़ी है। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह का मामला चल रहा है उनकी आँख के साथ, तो अगेन आई एम नॉट अ फिजिशियन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन जो वन ऑफ द प्रोबेबल रीजंस जो हुआ है इज बिकॉज ऑफ क्लॉट। क्लॉट की ज़ाहिर सी बात है मुख्तलिफ वजह हो सकती है, लेकिन क्लॉट तो कहीं पर भी हो सकता है। क्लॉट आपके दिल पे भी हो सकता है, तो मतलब बेसिकली दिल को भी अफेक्ट कर सकता है, आपका हार्ट फेल भी हो सकता है। तो वो बेसिकली इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जैसे आई थिंक हम कल भी बात कर रहे थे। इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज जब हम कहते हैं तो गवर्नमेंट भी आती है, इसकी में एस्टेब्लिशमेंट भी आती है,
اس میں آصف منیر بھی آتے ہیں. تو اور ہم نام تو ظاہر سی باتیں لیتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کا, لیکن وہ تو ہی از جسٹ اے ورکر. تو مراد سعید کا جو اسٹیٹمنٹ ظاہر سی بات ہے ہی از ون آف دی ٹرسٹڈ وائسز آج کے حالات میں. فیملی کے باہر اگر 2-3 وائسز ہیں جس پہ ہم لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں یا عمران خان کی یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز دیکھتے ہیں تو وہ مراد سعید کو دیکھتے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں ان کا اسٹیٹمنٹ تھا, اور آئی تھنک اٹ از ہی از اسپاٹ آن. عمران خان's لائف اسٹیز ان ڈینجر, اور اس پہ قوم جو ہے ان کو بالآخر ہمت اور مزید ہمت کر کے باہر نکلنا پڑے گا. میں آپ کو یہاں پہ جو لوکل مساجد میں عمران خان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں رمضان میں, ذرا ایک کلپ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, تو پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. في كل مكان اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصر أخي عمران خان اللهم انصر أخي عمران خان اللهم انصره اللهم احفظه اللهم احفظه اللهم احفظه اللهم احفظه يا الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں, اور عمران خان کے صحت کے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں, اور ان کی عافیت کے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں. دعا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. اب میرا سیکنڈ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہن نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کافی آبدیدہ ہو گئیں اور غمزدہ بھی ہو گئی. جنرلی all sisters are pretty strong. They have held their themselves pretty composed throughout this ordeal that they have been going through, جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہارتی. وہ every week they try to show up as per the orders of so called courts, کیونکہ کورٹس کے آرڈر کو تو مانا نہیں جاتا. دو باتیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چوروں کی طرح رات کو اندھیرے میں لے کے چلے جاتے ہیں پیمپس میں جا کے, وہاں پہ انجیکشن لگا کے, ہمیں نہیں پتا, فیملی کو نہیں پتا کہ انجیکشن کون سے لگاتے ہیں. اور سیکنڈلی انہوں نے یہ کنسرن شو کیا کہ یہ کس کی پرمیشن سے لے کے جاتے ہیں. پھر انہوں نے رسپانڈ کیا کہ جو کوئی ایک منسٹر ہے جس نے بولا کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہوتی ہے جب ہم اس کو لے کے جاتے ہیں, جس میں ان کا اشارہ تھا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں گور صاحب, ان کو آن بورڈ لیا گیا تھا. ان کو 24 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے خبر چھپائے رکھی. جب میڈیا پہ گورنمنٹ نے خبر ریلیز کی تو دین ہی کیم آؤٹ اینڈ بیسیکلی ناڈڈ آن دا نیوز. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی ہیز نو رائٹ وٹس ایور لیڈرشپ ٹو میک ڈیسیژن آن behalf of Imran Khan's health. That is 100% prerogative of Imran Khan himself and his family or his close personal family doctors. اس چیز پہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ گیو دس رائٹ ٹو اینی ون, اینڈ آئی تھنک شی واز ایبسولوٹلی رائٹ. کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں فیصلہ کر سکیں ان کے ساتھ. I mean ویسٹرن ورلڈ میں تو nobody can have a power to touch anyone unless the family has approved it. So this is what she was trying to emphasize. آپ نے اگر ان کی یہ پریس ٹاک دیکھی ہے جس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں جس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کامنٹ کریں. ایک تو انہوں نے کہا کہ no one has a right beside family, جس میں ان کی بہنیں آتی ہیں, بیٹے آتے ہیں, ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کے پاس جو ان کے کانفیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ جسٹس ڈوگر جو ہیں وہ عمران خان کے کیسز نہ لگانے کے لیے یہاں پہ لائے گئے ہیں, اور وہ زمانے سے لائرز کوشش کر رہے ہیں تو ان کے کیسز لگ ہی نہیں رہے ہیرنگ کے لیے. سو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کامنٹ کریں پلیز. جی شکریہ. دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی یہی رول ہوتا ہے, جو بھی آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں, اگر آپ خود ڈیسیشن نہیں لے سکتے تو آپ کی فیملی, آپ کے اسپاؤز, چلڈرن, یا سبلنگز بھی ہو سکتے ہیں, بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. تو کرنٹ کنڈیشن میں اگر آپ دیکھیں عمران خان کے کانٹیکسٹ میں, تو ان کے پاس بیگم تو خود جیل میں ہیں اور بچے ان کے باہر ہیں.
تو بیسیکلی ان کے پاس سسٹرز، ان کی جو سسٹرز ہیں دے آر دا کلوزسٹ فیملی. پی ٹی آئی لیڈرشپ، پی ٹی آئی پارٹی اور لائرز آئی تھنک دے کم سیکنڈ. جو ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے رائٹس ہیں وہ تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کے رائٹس، ان کی فیملیز دے آر دا فرسٹ ون ہو کین ڈیسائڈ اباؤٹ ہز ٹریٹمنٹ. اور یہ آئی تھنک یہ اٹ از وائڈلی ایکسیپٹیڈ، ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ فیملی ہی اس طرح کے ڈیسیشن لیتی ہے، اور سارے کام جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کی جو پرسنل ڈاکٹر جو ہیں عاصم یوسف، رائٹ، وہ ظاہر سی بات ہی ہیز ٹو بی آن بورڈیڈ فار اینی میڈیکل ٹریٹمنٹ. کیونکہ جس طرح کا پاکستان میں ماحول ہے، جس طرح کی سچویشن ہے، گورنمنٹ رپورٹس آتی ہیں، اس میں بہترین ڈیسیشن جو ہے وہ فیملی یا ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہی لے سکتے ہیں. تو یہ ان کی اب ظاہر سی بات ہے، جیسے ہم نے کل پرسوں بھی ڈسکس کیا تھا کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ گورنمنٹ اتھارٹیز کوئی جو چیز ہے وہ نہیں چاہتے کہ شیئر کریں پبلک سے، عوام سے، اور اسی لیے جو ہے یہ پریشر جو ہے فیملی کی طرف سے ہے، اور بڑھے گا اور بڑھنا بھی چاہیے. کیونکہ جیسا آپ نے بتایا کہ ان کا انٹرویو جو آج تھا اس میں شی از ویری کام، لیکن آئی تھنک شی واز ناٹ ویری ہیپی ود دا سچویشن جو کہ چل رہی ہے اس سلسلے میں، نہ صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ میں بلکہ آلسو جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور اسپیشلی لائرز. کیونکہ دیکھیں اب عمران خان نے یہ کام کیا تھا جب وہ جیل میں گئے تھے، اس سے جانے سے پہلے انہوں نے سارے جو ان کی پی ٹی آئی میں جو ٹکٹ بھی دیے تھے وہ لائرز کو کافی دیے تھے. اور ان کا آئی تھنک ان کا بیسیکلی پلان یہی تھا کہ کیونکہ لائرز کین پلے 2 رولز. پہلی بات تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹکٹ پہ لڑ سکتے ہیں، نمبر 2 ان کے لیگل کیسز میں دے کین پلے اے وائٹل رول. لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے پچھلے 2.5 سال میں 3 سال میں دے ہیو ناٹ پرفارمڈ ایز ویل. تو اس پہ آئی تھنک ان کا ریئیکشن تھا علیمہ خان کا کہ جو ایسا انہوں نے 2-3 انہوں نے نام بھی لیے. انہوں نے آئی تھنک حامد خان کا بھی نام لیا، انہوں نے لطیف کھوسا کا بھی نام لیا، اور بیرسٹر گوہر کا بھی نام لیا. I think these 3 names and PTI leadership in general, I know there are a lot of, I shouldn't say there are a lot of, there are few people in the PTI leadership جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو ظاہر سی بات ہے علیمہ خانم نے جو نام لیے ہیں خاص طور پہ 3 lawyers, I think they are expected to do more, especially جو کم از کم اتنا تو کام کر سکتے ہیں کہ جو کیسز ہیں وہ لگوائیں سپریم کورٹ میں. تو آئی تھنک وہ ان کا مین ان کی ریکویسٹ تھی آج اس میں. اور پھر سیکنڈ بات ان کا ایک اور انٹرویو بھی تھا ماریو نوفل کے ساتھ، تو اس میں بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی. لیکن جو جس انٹرویو کا ذکر آپ نے کیا اس میں تو ان کا بیسک مدعا یہی تھا. ایبسلیوٹلی. ہمارے ساتھ عروج نے جوائن کر لیا ہے. اب آئی ہوپ کہ شی از بیک، کیونکہ سگنل میں کوئی پرابلم ہو رہی تھی تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ جتنے بھی ہمارے لائرز جن کو آپ نے ذکر کیا کہ ان کو ٹکٹ دیے گئے، پریٹی مچ عمران خان نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری ہینڈ اوور کر دی لائرز کو. اور اس کے پیچھے جو فورس سائٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے اس کا نام ہے تحریک انصاف، تاکہ انصاف کا حصول ہر صورت میں بروئے کار لایا جائے. اور اس میں آبویسلی وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ود ان دا گیون فریم آف اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن، اور جو لاز آپ کے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر ہے کہ آپ اپنے رائٹ کلیم کریں. اب ان رائٹ کو کلیم کرنے کے لیے دا بیسٹ ایونیو واز ٹو سیک ہیلپ فرام دا لائرز. اب لائرز کی اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں جن آرگنائزیشنس میں obviously there are some pros, there are some cons, there are some organization جو ایک سائڈ پہ کام کرتی ہیں، دوسری سائڈ پہ کام کرتی ہیں، and some of them is very obvious. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمان جہانگیر گروپ ایسا گروپ ہے جو ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، لیکن unfortunately now they are part of the crime، اور وہ اس وقت they are on the other side جو کہ completely opposite to the vision of inception of this group. اس کو اگر آپ دیکھیں اور پھر لائرز کو دیکھیں، ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے کہ جب بھی لائرز نے موومنٹ چلائی ہے تو دے ہیو ریچ ٹو لاجیکل کنکلوژن. لیکن عمران خان کے سلسلے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے
کہ دے ہیو فیل ٹو ایون ٹیبل کیسز ان دا کورٹس اور ہیئرنگ کے لیے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ لائرز جیسی اینٹی پاکستان میں عمران خان کے کیسز ٹیبل نہیں کروا پا رہی. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جرنلسٹ کمپرومائز ہو گئے, ہم نے دیکھا کہ ججز کمپرومائز ہو گئے, ہم نے دیکھا پالیٹیشین کمپرومائز ہو گئے, ہم نے دیکھا بزنس مین کمپرومائز ہو گئے, ہم نے دیکھا حتیٰ کہ ہر شخص لکھنے والا لکھاری بھی کمپرومائز ہو گیا. لیکن جب بات آتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس کو پروٹیکٹ کرنے والی دو ہی اینٹیز ہوتی ہیں, عوام یا لائرز. لائرز ہی اگر پیچھے ہٹ جائیں گے وہ آگے نہیں آئیں گے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹاپ ٹیئرز کے لائرز ہیں ان کو انہوں نے نام بھی لیا, لیکن آج وہ پریزنٹ بھی نہیں ہے, ان کی طرف سے کوئی ہمیں فیڈ بیک بھی نہیں آیا, لیکن اسٹیٹمنٹس بھی نہیں آئی, کاؤنٹر اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں گے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لائرز عمران خان کے کیسز کورٹ میں ٹیبل نہیں کروا پا رہے. جی آئی تھنک اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوشچن. بیسیکلی پاکستان کی ہسٹری میں جو بھی لائرز موومنٹس ہوئی ہیں اس میں میرا خیال ہے جو آپ اٹس ہارڈ ٹو کمپیئر ود دا کرنٹ سچویشن, کیونکہ دیکھیں پچھلی لائرز موومنٹس میں یا ہسٹری میں جب بھی آپ اس طرح کی سچویشن آئی پاکستان کی تاریخ میں, تو کہیں نہ کہیں ان کو سسٹم کی کوئی کہیں سے سپورٹ حاصل ہوتی تھی. اگر سسٹم کے نہیں ہوتی تھی تو کم از کم ایکسٹرنل فورسز اتنی ہیوی ہینڈڈ ان پہ نہیں اگینسٹ آتے تھے. لیکن آج کل کی سچویشن آئی تھنک اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ از ٹوٹلی اگینسٹ اٹ, بٹ آلسو جیو پالیٹکس, ایکسٹرنل فورسز جو بھی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, سارا بیسکلی لڑائی جو ہے پورے سسٹم سے ہے. تو اس لحاظ سے کمپیئر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لائرز جو ہیں, میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں آسما جہانگیر کے گروپ کی ایک ان کا ایکس کی اسپیس تھی, ٹویٹر اسپیس پہ میں سن رہا تھا. دے بیسیکلی آئی تھنک دے آر دے ٹاک, لیکن دے ڈونٹ کراس اے سرٹن لائن. دیٹس دا امپریشن آئی گاٹ کہ اس لائن سے ہمیں آگے نہیں جانا. اور آئی تھنک وہ ڈسکشن اسی کانٹیکس میں ہو رہی تھی کہ آج کل کے حالات میں, اور پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. تو بیسکلی آئی تھنک دے ہیو ڈران دیئر لائنس, دے ول ناٹ ایز اے سیٹ, وہ جو اس لائن کو کراس نہیں کریں گے وہ. تو بات گھوم پھر کے یہی آتی ہے. دیکھیں, جب معاملہ کربلا کا ہوتا ہے تو تین ہی پارٹی ہوتی ہیں نا, حسینی ہوتی ہیں, یزیدی ہوتی ہیں, اور کوفی ہوتے ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوفی ہیں, نہ وہ ظلم نہیں کر رہے تو کم از کم وہ کھل کے سامنے مقابلہ بھی نہیں کر رہے. عروج آپ کے پاس آئیں گے, اور فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آئی نو کنیکٹیوٹی کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے آپ کے یہاں, لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو علیمہ خان نے بڑا اگریسولی آج ایموشنلی ایک میڈیا ٹاک میں بتایا کہ یہ لائرز جو ہیں نا وہ primarily, I mean, not the same words, but what she is trying to allude to it کہ they're not doing their job actually, especially the senior lawyers. اور جو عمران خان کے نام پہ جیتے ہوئے ہیں, ایک تو وہ کام نہیں کر رہے, دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس ڈوگر کو لایا ہی اس لیے گیا تھا ہائی کورٹ اسلام آباد میں کہ وہ عمران خان کے کیسز نہ سنیں, and he has upheld all the expectation of his abettors basically. انہوں نے کیا کیا ہے کہ as soon as عمران خان کے کیسز آتے ہیں, he doesn't even establish a eye contact with the lawyers اور walk out کر کے چلے جاتے ہیں. neither he listens nor he entertain their applications. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پلیز؟ جی السلام علیکم, تھینک یو اینڈ سوری کہ میں ذرا لیٹ ہو گئی, کیمرہ نہیں سیٹ ہو رہا تھا میرا. جو علیمہ خان نے آج بات کی ہے پہلے اس حوالے سے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ان میں اتنی برداشت کیسے ہے. I'm sure, اور وہ بہت سمجھدار دکھائی دیتی ہیں, I'm sure کہ ان کو یہ اندازہ پہلے سے تھا, یہ اعتراضات ان کو پہلے سے تھے, مگر somehow چونکہ ان کے لیے بھی اس تمام مراحل نئے مراحل ہیں. وہ نہ تو پہلے پالیٹکس میں کبھی رہی ہیں اور نہ کبھی اس قسم کی سچویشن سے آشنا ہوئی ہیں کہ عمران خان جو ہیرو, قومی ہیرو ہے اور جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہے پاکستان کے لیے,
کنٹینیوس مطلب زندگی بھر انہوں نے پاکستانی اور پاکستان کے لیے اس کے نام کے لیے، اس کی توقیر کے لیے کام کیا ہے، ان کی آسانیوں کے لیے، ان کی عروج ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ میں آئی سجیسٹ اگر آپ تھوڑا سا کیمرہ موو کر دیں کیونکہ آپ کی نا پکچر آدھی آ رہی ہے، تھوڑا سا موو ٹوورڈ یور رائٹ، اوکے اگر تھوڑا سا پلیز اس کو ٹلٹ کر ہوپ دیں۔ فلی میں صحیح ڈائریکشن میں کر سکوں گی۔ اوکے جی بس رائٹ دیر، تھینک یو، اوکے پلیز گو ہیڈ، تھینک یو، رائٹ دیر، بس دیٹس پرفیکٹ، تھینک یو۔ اچھا، تو ان کے لیے تمام سچویشن نئی تھی۔ شروع میں انہوں نے ایک دو لائنز بالکل شروع میں جب وہ پریس کانفرنس یا کسی صحافی کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوئی تو ایک دو لائنز وہ اضافی بولتی تھی جب نئے عمران خان جیل میں گئے تھے۔ مطلب وہ تھوڑا سا جیسے ایک عام انسان بات کرتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں لاپرواہی کہہ سکتے ہیں کہ کس دائرے میں آپ کہاں پہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ان کے ساتھ سلمان صفدر یا یہ اکرم راجہ میں سے کوئی، انہوں نے ہلکی پھلکی سی جنبش مطلب ان کو اشارہ کیا کہ کہاں رکنا ہے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے وہ بہت کانشیس ہو گئے، انہوں نے بہت طریقے سے ہمیشہ بات کی۔ عقل دانش مندی ان میں بے شک ہے، لیکن اس میں وہ بڑی محتاط رہیں۔ شاید انہوں نے اس لائن کو، اور میں بھی تب عمران خان سے فریکوینٹ ملاقات ہو جاتی تھی فریکوینٹلی، تو اس میں شاید عمران خان نے بھی یہ واضح کیا تھا کہ پارٹی کا معاملہ پارٹی کا ہے، فیملی کا ہے، آپ صرف فیملی۔ شروع میں یہ بالکل کامنٹ نہیں کرتی تھی کہ عمران خان نے کیا پیغام دیا باہر۔ پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں انہوں نے کہا یہ، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ان کا میسج من و ان بیان کرنا شروع کیا۔ اس وقت عمران خان نے دونوں کو بیان دینے شروع کیے تھے، ان کے سامنے بھی وہ بات کرتے تھے اور پارٹی کے سامنے بھی۔ پارٹی وہ بات آ کے نہیں کرتی تھی اور یہ بالکل اسی طرح بیان کرتی تھی، مگر سٹل یہ تھوڑی سی سافٹ اس میں مطلب انداز اپناتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ الفاظ واضح کرنے شروع کیے۔ اب ہم نے اور ایک دو جگہ پہ بلکہ کچھ الفاظ کی کریکشن ہوئی کہ ایسے کہا ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ارد گرد سے کسی سیاستدان نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ علیمہ خان بہت ہارش تھیں آج تمام لوگوں پہ، تو اس کو بھی تھوڑا سا گول مول کر دیا گیا پارٹی کی طرف سے۔ اب میرا خیال ہے پانی سر سے اس لیے گزر چکا ہے کہ عمران خان کی ڈائریکٹ آنکھ کا تعلق، بینائی کا تعلق، اور آف کورس اس کے پیچھے اس سے جڑے ہوئے وہ خطرات جو ہم سب کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہے جو ان کی زندگی کے مطلب زندگی کے لیے بھی خطرناک ہے، اس قسم کی کوئی سازش ہے۔ تو اب میرا خیال ہے علیمہ خان کا نہ صرف یہ کہ پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا بلکہ ہو جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے اسپیڈ کو جیسے اسپیڈ کہتے ہیں، کال اسپیڈ اے اسپیڈ، تو انہوں نے وہ بات کی اور بہت اچھا کیا۔ آئی وش کہ وہ 1 سال پہلے کر دیتی اور ایسے معصومیت سے کر دیتی، لیکن آج انہوں نے بہت واضح انداز میں کیا اور بہت غصے سے کیا۔ میں یہیں پہ ایک ذرا سا بالکل ایک دو لائنز میں پیچھے جانا چاہوں گی۔ جب عمران خان کی ٹانگوں میں گولیاں لگی تھی ٹانگ میں، اور انہوں نے زیادہ چلنے پھرنے کی ان کو تکلیف تھی، تو ہر روز عدالت سے پیغام آتا تھا کہ ان کی حاضری ہونی چاہیے، ان کی حاضری نہ، مطلب واحیات سا نظام چل رہا تھا۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ جو وکلا تھے، مجھے اس وقت سے اعتراض ہے، اور میں یہ بہت زیادہ اس بات کو مینشن کرتی رہی کہ مجھے واضح طور پر وکلا کا کردار پراپر نہیں دکھائی دے رہا، یا تو نالائق ہے یا یہ صحیح طرح انجام نہیں دے رہے۔ کیسے کہ یہ عمران خان ہے، بہرحال ایک عام انسان کو جب بیل ملتی ہے کسی اس کی کیس میں، تو وہ مہینہ تو عام طور پہ مل جاتا ہے، چلیں 2 ویکس مل جائیں گے، تو یہ پیشی کے بعد آ کے کہتے تھے بڑی نیوز، عمران خان کو بیل مل گئی ہے 1 دن کی، اگلے دن پھر جانا ہوتا تھا، مطلب آج گرفتاری نہیں ہوگی۔ تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، اگر سپوز وہاں پہ ان کو مشکلات بھی تھیں بیل لینے کی، تو اس کو بڑی خوشخبری نہیں بنانا چاہیے تھا۔ زبان کی جو غیر ذمہ داری تھی استعمال کی، اور ہماری قوم، اس میں کھوسا صاحب بھی شامل تھے، اس میں 3-4 اور لائرز، مجھے نام اگر نہیں یاد آتا، اظہر صاحب تھے، اور اسی طرح ہر ایک نے یہی بات کی، بہت بڑی قوم کے لیے خوشخبری۔ اچھا، پھر دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، تو علیمہ خان نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ہمیں اعتزاز احسن صاحب بہت بڑے لائر ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک کلین پرسن ہے، مگر انہوں نے اور کھوسا صاحب نے کچھ عرصے کے لیے
باہر نکلتے ہی عدالت سے یا ویسے ان سے جب کسی نے کوئی انٹرویو کیا، وہ تو نہیں خیر عدالت میں جاتے تھے، کھوسا صاحب بعد میں جانے لگے، یہ ایک بات کہتے تھے، یہ کیس تو اڑ جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو کہتے تھے یہ کیس تو ایک ہفتہ نہیں چلے گا، یہ کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ اڑ جائے گا. میرا خیال ہے یہ جتنا انہوں نے دیکھا تھا اپنی پارٹی میں رہ کر بھی اور ادروائز بھی ایز اے وکیل، سینئر وکیل اور بہت مطلب زبردست لائرز ہیں یہ لوگ، ان کو یہ بات بڑے طریقے سے بڑی ذمہ داری سے کرنی چاہیے تھی، اور اس سینسٹیوٹی کو محسوس کرتے ہوئے کہ کیا کریٹیکل یعنی کہ کیس کی سینسٹیوٹی اور عمران خان کی جو کریٹیکل پولیٹیکل سچویشن تھی اپنی پاکستان کی ہسٹری کی روشنی میں، تو ان کو یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے تھی کہ یہ کیس تو اڑ جائے گا، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر مطلب کہتے ہیں کہ جو کیا گیا ان کا، کہ ان کو ایک کانسپریسی کے اس میں ان کو پھانسی دی گئی، قتل کی کانسپریسی میں، نہ کہ انہوں نے مرڈر کیا اور ایسا. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ وکلا نے ڈے ون سے کردار میں، مجھے نہیں پتا کہ یہ غیر ذمہ داری تھی یا یہ کوئی پلان تھی، غیر ذمہ داری تو ہر حال میں تھی، مگر انہوں نے کافی عوام کو بھی اور میرا خیال ہے عمران خان کو بھی، عمران خان نے سوچا اتنے زبردست وکلا ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں اور ظاہر ہے سنسیئر بظاہر نظر آتے تھے سب، تو انہوں نے کوئی کردار نبھایا ہوگا. ابھی میں نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ کھوسا صاحب نے اپیل شاید فائل کی تھی تو اس کے بارے میں جانا تھا کورٹ میں، یا انہوں نے اپیل ابھی فائل کرنی تھی، یعنی یہ جو کیس عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے ڈسمس ہوا تھا، ایک علاج ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوا تھا جیل میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا، جو بھی رپورٹس آئی تھی اس کے بعد انہوں نے ڈسمس کیا تھا، اس کے لیے اپیل. تو اس کو لے کر کھوسا صاحب پہنچے نہیں سارا دن عدالت. اب اس سے بڑی غیر ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی ہو، ان کا وہاں نہ پہنچنا میرے لیے تو بہت ہی مطلب ایک حیرت ناک تو نہیں، بہت مطلب سوچنے سمجھنے کی. میرا خیال ہے اسی لیے علیمہ خان نے سب کچھ محسوس کرنے کے بعد، اور انہیں اس سے زیادہ کچھ معلوم ہوگا پارٹی کے حوالے سے بھی جو ہمیں انہوں نے بتایا ہے. اور پارٹی نے دوسرا جو بڑا آبویس کیا تھا کہ دھرنا انہوں نے دیا پارلیمنٹ کے اندر اور ان سے کہا کہ وہ مسٹر نقوی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج وہیں پہ ہوگا جہاں کہا گیا انٹرنیشنل شفا یہ شفا میں، اور ان کے پرسنل ڈاکٹر وہاں موجود ہوں گے، فیملی کا مجھے نہیں معلوم، لیکن اور انہوں نے یقین دلایا پارٹی کے لوگوں نے غالباً، اور ان کو یہ نہیں بتایا کہ جیل میں ہو رہے، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے، ان کا تو علاج ادھر ہونا چاہیے ہاسپٹل میں، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ بہت سی باتیں ہوئی ہیں جو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی خطرناک اور بڑی سازشی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. یہ کوئی عام باتیں نہیں، کوئی غلطی سے ہو گئی ایسی مطلب کسی نے چھوٹی موٹی کوئی بات کی. میرا خیال ہے کہ بہت بڑی شفٹ ہے یہ سازش کی، اور اس میں اگر پارٹی ہتھیار پھینک چکی ہے اس سینس میں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے آگے، میں نہیں کہتی کہ کوئی کمپرومائزڈ ان اے وے ہو گئی ہے کہ بیک سٹیپ کر رہی ہے کچھ، اس میں کچھ لوگ ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ بس یہ علیمہ خان نے اپنا یہ چانس جو ہے وہ اویل کیا ہے کہ میری اجازت کے بنا، سنس شی از سنسیئرسٹ پرسن ان عمران خان's لائف، اور یہ بہنیں جو ہیں اور ان کو ظاہر ہے انہی کو سب سے زیادہ خدشہ ہے عمران خان کی زندگی اور صحت کے بارے میں، تو انہوں نے پارٹی کو اور تمام ان کو کہہ لیجیے میڈیا کے اوپر یہ رپورٹ کیا ہے کہ ہم ہیں ان کے وارثین اور ہمارے اجازت کے بنا کوئی بھی عمل نہیں آنا چاہیے. بہرحال یہ ہر جگہ لکھی جاتی ہے، دنیا باہر کی دنیا بھی اس کو سنتی ہے، تو یہ میرا خیال ہے علیمہ خان کا یہ بتانا اس وقت بہت اہم تھا، مگر خطرہ وہیں کا وہیں ہے. اور علیمہ خان کیا کر سکیں گی ایز اے سسٹر اتنی گھمبیر سازش میں، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اپنی سی لڑائی تو مطلب اوپنلی کرنے کے مطلب اہل ہو گئیں اس یہ بات کہنے کے بعد، اور پارٹی کی شکل بھی سامنے آ گئی. بالکل. جو انٹرنیشنلی اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ یو کے اندر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بہت سارے ایم پیز جو ہیں وہ اوپنلی اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو فیئر ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. اب یہ جو فیئر ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں شعیب بھائی سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو انٹرنیشنلی آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 دن سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو ایک
group of like 14 ex captains, internationally known, well known, very well respected captains ने भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, उसका अभी तक जवाब नहीं आया. इसी तरह पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट यूके, यूरोपियन यूनियन या कभी कभी यूएस से भी वॉइसेस आ जाती हैं, इनके अंदर आपको लगता है कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट दी जाती हैं और इमरान खान को उसका अगर ये चाहें तो विद इन आवर्स इमरान खान को ट्रीट मिल सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिर्फ पब्लिक को ठंडा रखने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन उनका दे रियली डोंट मीन इट. वुड यू एग्री विद दैट शोएब भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. काजी मजीद साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं. ये इतने महीने गुजर गए हैं, ये सब बोल बचन है, और क्या नाम है, लोग अपनी अपनी इमरान खान के नाम पे एक प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं. मैं तो ये समझता हूँ अगर ये इतनी अहम ताकतें हैं, ये जो चाहते हैं जहाँ चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं. अगर ये इंटरनेशनल दबाव अगर डालें तो बिल्कुल खान साहब को उनकी तिब्बी सहूलियात भी मिल सकती हैं और उनको अदालतों से रिलीफ भी मिल सकता है, या ये जो इन्होंने नाजायज उनको जेल में बंद किया हुआ है. दूसरी बात यह है कि काजी साहब, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ. मेरी बेटी आज पाकिस्तान गई है, तो मेरी जो भाभी है वो उसकी सास है. उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरा भतीजा जो कि सीडीए में है, सारे कमिश्नर जितने पावरफुल लोग हैं उन्होंने सबको बुला के मीटिंग की है, सबको हिदायत जारी की हैं कि बहुत ख़तरा है अफगानिस्तान की जानिब से, और तमाम स्कूल उन्होंने कहा इनको हम टारगेट करेंगे, तमाम मसाजिद को टारगेट करेंगे. तो तमाम लोगों स्कूल जो उन्होंने मुझे बताया कि वो बंद कर दिए हैं, और ये बहुत खौफ है. देखें, आपने अपने ही मुसलमान घर के ऊपर चिंगारी भड़काई है. वो इतनी बड़ी ताकत रशिया को उन्होंने शिकस्त दे दी. हम क्या हैं? क्या हम अपने ही भाई का गला काट कर खुश रह सकते हैं? नहीं. अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पे फरमा दिया कि ये तुम्हारी जो कलमा गो हैं, इनके अलावा ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये तुम्हारे आका नहीं है, इनके ऊपर भरोसा मत करो, मुझ पर यकीन रखो, मेरे साथ मेरी बात को समझो. ये शैतान के बहकावे में आके और शैतानी अमल करके इन्होंने इस चिंगारी को भड़काया है. और मुझे भी बहुत नजर आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि ये अफगानिस्तान रिएक्ट जरूर करेगा. दूसरी बात, एक मैं इम्पोर्टेंट मैसेज और आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ. देखिए, हम लोग रोजा रख रहे हैं, रोजा रख के सारा दिन हर मुसलमान रोजेदार कुछ नहीं खाता. एक रोजे की अजान जो मगरिब की, उससे पहले एक खजूर खाते हुए भी डरता है कि मेरा रोजा टूट जाएगा और रोजे हशर मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा. पानी नहीं पीता. क्यों नहीं इन हुक्मरानों को समझ आ रहा कि कितना शदीद अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा रोजे महशर? ये क्या मुंह दिखाएंगे? एक खजूर, एक पानी का इतना से डर है और वो नहीं खाते. आप क्यों जुल्म कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, लोगों पे नाजायज ज्यादती कर रहे हैं, इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसको इलाज नहीं होने दे रहे. आपको समझ नहीं आ रहा? खुदा रहा, मैं अभी जब भी मस्जिद में नमाज पढ़ के तो उसकी तफसीर बयान की गई, तो उससे मेरे जहन में ये आया कि मैं आपके चैनल के थ्रू बताऊं, शायद कि मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए, इनको समझ आ जाए कि ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही है, लेकिन लोग वो जो कि उसकी बात को समझ ना पा के, देखिए मैं तो समझता हूँ फील्ड मार्शल साहब ने, हाफिज साहब वहाँ हैं, कुरान पढ़ा लेकिन कुरान का तफसीर या तर्जुमा नहीं पढ़ा. जिसके सीने में कुरान हो, जिसने तफसीर पढ़ी हो, जिसको कुरान की आयतों का मतलब पता हो, मुझ जैसा ना इल्म, एक छोटा सा कुरान को पढ़ता है, तर्जुमा भी पढ़ता है, तो पता लगता है, रुआं कांप जाता है कि हम कहाँ हैं. क्या मैं अपने किसी बहन भाई अजीज वकारिब का दिल दुखा के क्या मेरी बख्शिश होगी? ये हकूकुल इबाद को बुरी तरीके से रोंद रहे हैं. एक इतना बड़ा हक है कि अगर उसके ऊपर आपने मुकदमात बनाए हुए हैं जो कि झूठे और बोगस हैं, उसको उसके इलाज की सहूलतें नहीं दी जा रही. उसकी बहनें सड़कों पर परेशान फिर रही हैं. आपको नजर नहीं आ रहा? आपके सरों पे, उनके सरों से चादर से रखती है, आपका सीना कांप जाना चाहिए, आपका सीना फड़क जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे मुसलमान हैं. दूसरा, ऊपर से आपने अपने मुल्क के अंदर तो जुल्म किया था, पूरी कौम के साथ ज्यादती करके अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया. किसको खुश कर रहे हैं? अल्लाह को खुश कर रहे हैं कि दुनिया के आकाओं को खुश कर रहे हैं?
بڑے بڑے فرعون، یزید اور جتنے ظالم لوگ تھے، ہٹلر کتنا چاہتا تھا وہ، اور ایک مچھر کی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ جناب ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلے کہ کوئی نہیں بچا، یہ بھی نہیں رہی، انہوں نے بھی نہیں رہنا. لیکن خدا کے لیے اللہ کرے میری آواز، میں بہت چھوٹا سا ایک اللہ ادنا سا آدمی ہوں، آج جی ان کے سارے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس رمضان کے مہینے میں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے پاکستان کے عوام کو سہولتیں دیں، جو ناجائز قیدی ہیں ان کے ساتھ رحم کریں تاکہ آپ پر اللہ رحم کرے. عمران خان کو آزادی دیں، عمران خان کو طبی سہولتیں دیں، اس کی صحت و زندگی کے ضامن اللہ ہے، لیکن آپ کو دنیا میں وسیلہ بنائے، آپ سے حساب لیا جائے گا. چلیں اسی موقع پہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی، تو یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی روح کو تازہ کرنے کے لیے اسے سنتے ہیں انشاءاللہ. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصر أخي عمران خان، اللهم انصر أخي عمران خان، اللهم انصره، اللهم احفظه، اللهم احفظه، اللهم احفظه، اللهم احفظه يا حي يا قيوم. آج آپ نے بڑی ایموشنلی ہمیں آپ دیدہ کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں چاہوں گا میں انیس بھائی کو بھی لے کے آتا ہوں، ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. جب آپ گفتگو کر رہے تھے یا عروج گفتگو کر رہی تھی تو میں چند ایک ہمارے ایسے ہیرو ہیں چنے ہوئے، ویسے تو بہت سارے ان نون ہیروز جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن میں ان کے شیئر کر رہا تھا. دیکھیں یہ سوراب برکت ہیں جو اس وقت انکارسریٹڈ ہیں، یہ یاسین ملک ہیں جن کو انڈیا میں مودی نے انکارسریٹ کر رکھا ہے، ایگزیکٹلی اس طرح جس طرح پاکستان میں عمران خان کو کر رکھا ہے. یہ شبیر شاہ صاحب ہے جن نے کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے لڑتے تقریباً ساری زندگی جیل میں گزار دی. اور پھر آبویسلی ہمارا ہیرو، ہمارا لیڈر عمران خان، جس کو ناحق قید کیا ہو گیا. اور قید کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ یہ آپ نے جو پیغام دیا اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ میں قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ روزانہ یاد کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں قائد اعظم جس کی تصویر آپ نے ہر کرنل، جنرل، جج اور منسٹر کے آفس میں لگی ہوتی ہے، لیکن یہ اسی کا کال ہے جس نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ آرم فورسز آر سرونٹس آف دا پیپل آف پاکستان. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are interested. آپ اوتھ لیتے ہیں، اوتھ لے کے آپ اپنے اوتھ کو بٹرے کرتے ہیں اور پھر آپ ملک کے اندر اس طرح کی سچویشن کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میں اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ٹاپک کی طرف آؤں، ہمارا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن انیس بھائی کو لاؤں گا اور میں بات کروں گا کہ اس وقت جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس نے کچھ چیزیں ڈومیسٹکلی ایسی ہائی لائٹ کی ہیں جس کو ہمیں we cannot be oblivious of it. We need to pay heed to it. تھوڑا سا رن ڈاؤن دیں گے انیس بھائی اپنے آڈینس کو، بریف سناپسس کے ان کی ہائی لائٹس کیا تھیں جو اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ جی جو دیکھیں اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ کا امریکہ میں، it is a very good opportunity for the president, or it's going on for many years, right? Basically ان کا ہوتا کیا ہے، جو بھی کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اوور اے ایئر اور نیئر فیوچر، ان کے پاس وہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری نیشن کو آن بورڈ لیتے ہیں، ان کو ایڈریس کرتے ہیں، پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو دیٹس اٹس اپرچونیٹی. اگر آپ ٹرمپ کو دیکھیں تو جو انہوں نے کیمپین کی تھی پریزیڈنٹ بننے کے لیے، وہ کن پوائنٹس پہ وہ لڑے تھے؟ وہ امیگریشن تھا، افورڈیبلٹی تھا، اکانومی تو ہمیشہ ہوتا ہے، رائٹ؟ تو 2003-4 میجر پوائنٹس جس پہ وہ لڑ کے پریزیڈنٹ بنے تھے. افورڈیبلٹی کی بات کریں تو دیکھیں وہ تو اب جو پرائسز ہیں، سوائے 2-3 چیزوں کے، پرائسز، اکانومی ہیزنٹ ریئلی امپروو. امپلائمنٹ دیکھیں آپ یا دوسرے اگر آپ بینچ مارکس دیکھیں تو اکانومی از ناٹ ایز گڈ ایز ہی پورٹریٹ. کیونکہ بہت سی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نا انہوں نے اپنی ایڈریس میں، اکانومی پہ یا پھر
फॉरेन पॉलिसी पे आई थिंक ब्रीफली बात की, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं की, ब्रीफली बात की। इमिग्रेशन पे उन्होंने बात इस तरह की कि हमारी जो आई मीन व्हाट इज द करंट गवर्नमेंट डूइंग टू प्रोटेक्ट यूएस सिटीजन्स। उन्होंने जानबूझ के इमिग्रेशन का और आइस का जिक्र नहीं किया। तो बेसिकली उन्होंने टच तो किया कुछ टॉपिक्स को, लेकिन कुछ चीज़ों को अवॉइड भी किया। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल ईरान का मामला काफ़ी हाईलाइट हो रहा है मीडिया में, तो उन्होंने उस पर भी टच किया, लेकिन ही डिड नॉट गो इनटू डिटेल क्योंकि वो एक सेंसिटिव टॉपिक है और अमेरिकन पब्लिक इन जनरल इज़ नॉट इन फेवर। और स्पेशली अगर आप देखें तो ये जब कैंपेन की थी इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के लिए, he was supposed to be a president for peace. That's how he portrayed himself. लेकिन जब हम जो देखते हैं बहुत सारी active wars are going on in the world and new wars he is starting. और I think मैं इस पर पे रैप अप करूंगा कि देखिए ना सिर्फ उनकी जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस वाज मच इन्फ्लेटेड, लेकिन मिसगाइडिंग, क्योंकि उसके फौरन बाद जो दूसरी पार्टी होती है ना, जैसे ये रिपब्लिकन है, दूसरी पार्टी जो होती है डेमोक्रेट्स, वो उनका काउंटर नैरेटिव आता है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट किया और जाहिर सी बात है उन्होंने फिर इकोनॉमी की भी बात की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो फॉरेन पॉलिसी पे भी बात की। तो ये तो आई थिंक बात होगी आपकी यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आई थिंक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो बास चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की और स्पेशली अगर वॉर इन ईरान उसकी बात करते हैं, उसके रिपरकशंस काफ़ी पाकिस्तान पे भी आएंगे, जो अभी शोएब भाई ने जिक्र भी किया, अफ़गानिस्तान का जो इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह ईरान पे अगर कोई एडवेंचर होता है या मिस एडवेंचर होता है, तो क्योंकि ईरान का भी स्टांस इज़ वेरी क्लियर कि वो क्या करेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्लियर पोजीशन ले ली है। अब आई थिंक बेसिकली टेंशन तो क्रिएट हो गई है। द पॉइंट इज उसका अगर किस तरह होता है अगले हफ्ते में 2 हफ्ते में, तो उसका रीजनल इम्पैक्ट और पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्या आएगा, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे 1-2 दिन में। लेकिन ओवरऑल एज आई सेड, उनका जो एड्रेस था ऑलमोस्ट 2 घंटे का एड्रेस था, एंड ही वाज he touched on a lot of topics, लेकिन there was a lot of controversy around what is he doing. Last thing, sorry, मैं last चीज एक बोलूँगा, अभी हमारे पास मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं एंड रिपब्लिकन्स नो दे आर ऑन द बैक फुट। सो आई थिंक जो मुझे नज़र आता है इनकी जो पॉलिसी है या इनका जो अगले चंद महीनों में जो इनकी चीज़ें एक्टिविटीज़ या जो प्लानिंग है वो यही है कि मिड टर्म में विच इज़ इन नवंबर दे विल प्रॉब्ली लूज, so they have next few months to do what they can with their majority. आज चूँकि रमज़ान का महीना है और हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि वी कीप द डिस्कशन रिस्पेक्टेबल, और किसी की तजलील करना या किसी को इंसल्ट करना कभी भी मकसूद नहीं रहा। लेकिन आज हमारे पास हमारे सुनने वाले ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए इतना बता दूं कि हमें हमारे दीन ने ये सिखाया है, व इज़ा हतमहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। तो हमारी तरफ से आप सलाम कबूल कीजिए, हम आपके कमेंट्स ऑडियंस के साथ नहीं शेयर करेंगे, लेकिन आप अपना ज़र्फ़ जितना ला सकते लाते रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम अपने इस मोमेंटम को जारी रखेंगे। अरूज, आप ये फरमाइए, आपने भी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस सुना होगा, ब्रीफली टच अपॉन इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। देखें, शोएब भाई ने बड़ा क्लैरिटी के साथ हमें अभी ही ब्रोक द न्यूज़, ऑब्वियसली दैट क्रेडिट गोज टू हिम, वी डोंट नो द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट न्यूज़, लेकिन इफ़ दैट हैपन्स टू बी ट्रू, जो अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने पिछले दिनों में दैट इज़ कन्फर्म कि इन्होंने अटैक किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, वहाँ पे उनको छेड़ा। अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान इज़ अ ग्रेव यार्ड ऑफ वर्ल्ड एम्पायर्स, और उन्होंने 2-3 एम्पायर्स को वहाँ पे तदफीन की है, और एक वेरी रिसेंटली हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता है कि वो लोग वॉरियर्स हैं, वो जंगजू हैं, वो मरने से नहीं टलते। आप मरने से टलते हैं, इसलिए आप वेस्ट पहन के घूम रहे होते हैं, इवन कि आप ऑफिशियल मीटिंग में भी जाना हो
تو آپ نے ویسٹ پہنی ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, آپ مرنے سے ڈرتے ہیں, آپ کو کوئی دبائے تو آپ لیٹ جاتے ہیں آگے, آپ بوٹ پالش کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ جا کے لنچ ونچ کر کے آ جاتے ہیں. آپ کا مسئلہ ان کا مسئلہ تو ہے نہیں ہے, انہوں نے دے آر آلریڈی راک باٹم. اب ان کے ساتھ کیوں پنگا لے رہے بھائی, ان کی فیملیز ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. آپ صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے یا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ. آپ اپنے نیبرز کے ساتھ تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھے تعلقات بنا کے رکھیں, لیکن آپ نے افغانستان کے ساتھ پنگا لے لیا, آپ نے ایران کے ساتھ پنگا لے لیا, انڈیا کے ساتھ آپ کا پنگا ہمیں بتایا گیا ہے, لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کا کوئی پنگا نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. آپ دونوں مل کے فرینڈلی گیم کھیلتے رہتے ہیں اور اس کی پرائز کشمیریز پے کرتے ہیں, کیونکہ آن دا لائن آف کنٹرول جو آپ نے خونی لائن کھینچ رکھی ہے, دونوں طرف سے آپ دونوں پیسے بناتے ہیں, وہاں پہ غریب لوگوں کا مال مویشی مرواتے ہیں, لوگوں کو مرواتے ہیں, اور کام آپ کا صرف اتنا ہے کہ آپ صرف اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے مذموم عزائم کے لیے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان عقل کے اندوں کو اتنا بتا دیں, کچھ سمجھا دیں کہ جب بھی آپ نے کسی سے لڑائی کرنی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ٹیبل پہ بیٹھ کے نیگوشیشن کے ساتھ آپ نے بات کو سلجھانا ہوتا ہے. تو پھر یہ لڑائی کا مقصد کیا آپ کا؟ عروج. جی اسلام تو ہم کر ہی چکے ہیں. سب سے پہلے آپ نے سوراب کی بارے میں بات کی تھی, میں اس کے اوپر ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آواز جو حق کی آواز اٹھانے والے, اور صحافی کا کام ہی ہے کہ سچ کو ٹیبل پہ رکھتے, دیٹس آل. اس کو نہ بائسڈ ہونا ہے اس میں, اور نہ کچھ اس نے اس کو, اگر وہ ٹیبل پہ سچ لا کے فیکٹس لا کے نہیں رکھتا, اچھے یا برے جو بھی ہیں, تو وہ صحافی نہیں ہے. تو اگر صحافی اپنا کام کر رہے تو اس میں آپ کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے, اگر آپ کا کوئی کیریکٹر ہے تو. ایک اعلیٰ کیریکٹر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جو صحیح کام کر رہے ہیں, کمپیٹنٹ ہے اپنے کام میں, آپ اس کے راستے میں مت آئے. تو بہرحال, اور میں ان مطلب سوراب کو بھی آزاد ہونا چاہیے, اور بھی جو بیچارے پرزنرز ہیں سیاسی, ان کو بھی آزاد ہونا چاہیے. اگر آپ میں بہت طاقت ہے, اگر آپ واقعتاً اسٹرانگ ہیں, اور آپ کوئی بہت دانشور ہیں, تو آپ کو سب لوگوں کو آزادی دینے کے بعد دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کو بہتر سے بہتر مقام کی طرف لے جانے کے لیے کام کر کے قوم کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے. اس کا آسان حل یہ ہے. تو آپ کی کیونکہ الفاظ سے کام نہیں چلتا, ایکشنز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ انہوں نے بات کی, آپ نے بات کی افغانستان کی. میرا نہیں خیال کہ آقاؤں کو اس وقت ضرورت ہے کہ افغانستان پہ پاکستان کوئی حملے کرے. یہ غلاموں کی ضرورت ہے, سلیوز کی ضرورت ہے کہ کچھ جنگ و جدل جاری رکھیں, جس کی بنا پہ کام چلتا رہے, روزی روٹی چلتی رہے. اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تو امریکہ نے مشکل سے اپنی جان چھڑائی ہے افغانستان میں سے. اور افغانستان کی جہاں تک بات ہے, آپ نے بات کی, انہوں نے بات کی تھی شعیب صاحب نے, کہ رشیا کو انہوں نے نکال دیا. رشیا کو تو نکالا تھا, نیٹو آ کے پوری افواج اس میں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ان سے بھی ہار نہیں مانی, اور انہوں نے واپس اپنے ملک کو جو ہے اس پہ اپنا قبضہ واپس لیا. یہیں پہ طالبان کی جو گورنمنٹ تھی, افغانستان کی جو گورنمنٹ تھی, وہ انڈیا میں پچھلے دنوں جب وہ ٹریڈ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے, تو اس وقت انہوں نے پہلی چھیڑ چھاڑ یہاں پہ شروع کی تھی, ہم نے یعنی پاکستانیوں نے. تو انہوں نے وہاں سے پیغام بھیجا تھا. میں اس قدر وہ مجھے پیغام خوبصورت لگا تھا ان کا. انہوں نے بڑے ہی متانت سے یہ کہا تھا کہ ابھی تو ہم بہت لمبی وار میں سے نکلے, بہت لمبی جنگ, اور بہت مطلب ایک سفر کر کے ہم نکلے انگریزی والا. تو اس کے بعد ابھی مطلب اس کو کچھ چیزوں کو آرام سے طے کیا جائے, ایسا کچھ نہ چھیڑا جائے. حالانکہ اگر وہ کوئی غصے میں ہوتے یا انہوں نے جواب دینا ہوتا, وہ جواب دینے کے اہل ہیں, لیکن انہوں نے متانت سے, یعنی آپ 50 سال تقریباً ہاف اے سینچری جو لڑتا رہا ہو, اس کا دماغ کتنا گھوم چکا ہوگا کہ وہ کچھ بھی کہہ دے, کچھ بھی سن لے. اس کے بعد اس کے ہوش و حواس ایکچولی اتنے بہتر نہیں ہونے چاہیے جتنے کہ پاکستان کے ہونے چاہیے. لیکن انہوں نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ کوئی چیز سالو کرنا نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ مسئلے کو جاری رکھا جائے تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے, کاروبار جو ہے. اچھا, تیسری بات ہے کہ شعیب صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی,
انہوں نے رمضان کا بھی واسطہ دیا، قرآن کا بھی واسطہ دیا، اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ اس میں کردار کیا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہے جس یا مشکل مرحلہ ہے، تو آپ نے اگر اس کو حل کرنا ہے تو اس کو اسیس کرنا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم یہ اسیس کر چکے ہیں، ہم ڈائگنوز کر چکے ہیں کہ ان کے کان پہ قرآن کے نام سے، اللہ کے نام سے، یا کیا ہمدردی، انسانیت، اس کے نام سے کوئی جو نہیں رینگتی. یہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اگر ہم ابھی بھی ان سے یہ توقع کریں گے کہ یہ ان کے اوپر شاید کسی چیز کا اثر ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ ہم علاج کے موڈ میں نہیں ہیں. اسی وجہ سے اتنی دیر ہوئی ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے کہیں وہ جھڑپ کریں گے تو ساری قوم کہے گی ہماری فوج، ہماری فوج. یہ جانتے بوجھتے کہ یہ جھڑپ جان کے کی گئی ہے. پچھلے دن انہوں نے افغان پیپل جو تھے، افغان لوگ جو غالباً 2 جنریشنز ان کی یہاں آباد تھی، ان کو جیسے دھکے دے کے نکالا تھا. اتنا افسوسناک وہ مرحلہ تھا. اور یہ سوچنا چاہیے تھا جو پاکستان کا حال کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ پاکستان کے ہمارے سمیت باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، خوش قسمتی سے ہمیں سٹیزن شپ ہمارے پاس ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اللیگل، ان کو رہنا پڑتا ہے، ان کے کوئی راستے نہیں ہوتے. اور بہت سے لوگوں کو ابھی ان صعوبتوں سے گزرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے ان میں آپ کے بچے بھی شامل ہوں، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آج آپ کے پاس طاقت ہے یا آپ کے پاس سارے ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہیں. خدا جانے کل کیا حال ہونا ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے. تو اس وقت میں آپ کے ساتھ یہی سلوک ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل ہو رہا ہے یہاں پہ امیگرینٹ کے ساتھ. آپ ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ امیگرینٹس کے خلاف جو مہم چل رہی ہے. تو یو نیور نو کہ آپ کہ آنے والی نسلیں کس چیز کو فیس کریں. تو اپنے گھر کو کم از کم اتنی چھت تو اس کی سلامت رکھی جائے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہاں پہ پناہ مل سکے. اس کو ڈائگنوز کرنے کے حوالے سے جو میں نے بات کی کہ اگر ہم سمجھ لیں کہ کیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں بولنا چاہتی میں، کیونکہ یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وقت کا ضیاع ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ نہ آپ کا بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے. میں عوام کی بات کر رہی ہوں، پاکستانی عوام کی بات کر رہی ہوں، عمران خان کی بات کر رہی ہوں اور پاکستان کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، بلکہ سمجھیں آپ کے پاس فوج بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس دشمن کی فوج آپ پہ قابض ہو گئی، آپ کو اپنے سروائیول کے لیے لڑنا پڑے گا. لڑنے سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ ہاتھا پائی کریں گے یا آپ کوئی ان کے ساتھ جنگ و جدل کریں گے، کیونکہ ہماری سویلینز کی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی اور نہ ہم اس طرح سوچتے ہیں. خاص طور پہ پاکستانی قوم تو بالکل نہیں سوچتی، تو اور سوچنا بھی نہیں چاہیے، بہت اچھی بات ہے. تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ 24 کروڑ لوگ ہیں، آپ نہ ان کو سمجھا سکتے ہیں، نہ ان کی منتیں کر سکتے ہیں، نہ آپ یہ سوچئے کہ ان کا کبھی ضمیر جاگے گا، کیونکہ ضمیر جاگتا ہے زندہ کا. اگر زندہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا جاگے گا؟ یہ ہم نے دیکھ لیا. یہ میں کوئی ایسی مطلب تانے بازی نہیں کر رہی، میں کوئی ایسی کرٹیسائز بھی نہیں کر رہی. یہ ایک عقل مندی کے ساتھ ایک ڈائگنوز کیا ہوا مرض ہے جو ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے اسی کو داؤ پہ لگانا ہے. وہ کیا ہے؟ 24 کروڑ عوام ہے، نہتی ہے، اور انہوں نے مل کر عمران خان یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اپنی بینائی کھو دیں اور خدا نخواستہ اپنی زندگی کھو دیں. اگر ہم یہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، عمران خان جیسے بندے کے لیے بھی اگر 24 کروڑ عوام اٹھ کے باہر نہیں نکل سکتی، تو یقین مان لیں کہ فوج میں کوئی برائی نہیں، اداروں میں کوئی برائی نہیں، برائی تمام عوام میں موجود ہے. کیونکہ ساری عوام میں بالکل جی بالکل آپ کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے. اور یہ میں وہ ٹپیکل بات نہیں کر رہی جو مطلب کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ یا تو آپ نے زندہ رہنا ہے یا آپ نے مر جانا ہے. یعنی زندہ رہ کے بھی انسان مرا ہوا ہو سکتا ہے. عمران خان کو داؤ پہ لگا دینا خدا نہ خواستہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی اب برائی کرتے رہیں گے، انہوں نے مار دیا، انہوں نے آنکھیں لے لی، ایسی باتیں کرتے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بھٹو کے لیے آج تک کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، کیا کر لیا بھائی؟ وہ ماشاءاللہ زندہ بھی ہے، ہمت والا بھی ہے، جیل میں اتنی صحبتیں کاٹنی. آج علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ پیغام دیا تھا، تیسری جو سسٹر ہے، سوری نام ڈاکٹر عظمیٰ، انہوں نے ان کو پیغام دیا تھا کہ ان کو وکلا کو کہو کہ یہ جا کے عدالتوں میں بیٹھیں، یہ میرے کیسز کے بارے میں کچھ کرے، میں بڑی سخت جیل کاٹ رہا ہوں. اور یہ بات بھی وکلا نے نہیں کی. چلیے اب آپ ان پہ بھی مٹی ڈالیے، آپ پی ٹی آئی پہ بھی جو لیڈران ہیں ان پہ بھی ڈالیے. بھائی سٹل آپ 24 کروڑ ہیں. آپ کو
یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نہتے ہیں اور آپ نے خود اپنا سروائیول کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے. اس کے لیے اگر آپ سوچیں گے، اگر آپ سوچتے ہیں کہ بیٹھ کے ہم خبریں سن کے اور ہم اس کے اوپر تنقید کر کے عمران خان کو بچا لیں گے، تو سوری ایسا نہیں ہوگا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا ضمیر جاگ جائے گا اور وہ عمران خان کو آرام سے باہر آنے دے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں میں سے کسی کا ضمیر جاگ جائے گا تو ان کے ضمیر ہے ہی نہیں. تو اور ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ ان کا جو یہ خرچہ پانی تو بڑی چھوٹا سا لفظ ہے، ان کا جو یہ کرپٹ بزنس ہے یہ اسی طرح چل سکتے ہیں کہ آپ لوگ سوئے رہیں اور عمران خان باہر نہ آئے. اور اگر باہر نہ آئے، جیل تک رہ جاتے تو بھی شاید چلو میں کہتی آپ بیٹھے رہے، وہ بیچارے تکلیف کاٹ رہے، وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ نے اسی طرح بیٹھے رہے، وہ عمران خان کو نہیں، انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کنٹینیوس، انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی چیز پھینکتے ہیں، آپ کا ریئیکشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ختم کرنا، اس کے بعد وہ اگلے مرحلے پہ آپ کو لے جاتے ہیں. وہ کرتے کرتے آپ کو انہوں نے کارنر کر دیا، آپ کا لیڈر بند ہے، اس کی بہنیں تک اس کو نہیں مل سکتی. یہ علیمہ خان بڑی سمجھدار اور ویژنری ہیں، دیکھ سکتی ہیں دور کی چیز کو. 6 مہینے سے یہ کہہ رہی تھی دیکھیں یہ ہمیں عادت ڈال رہے ہیں، دیکھیے وہ عمران خان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، دیکھیں وہ پھر ہمیں عادت ڈالتے ڈالتے ایک دن ایسا کر دیں گے کہ ہم میں سے کوئی عمران خان تک نہیں پہنچ سکے گا. عمران خان کو وہ قید تنہائی میں ڈال رہے، آئسولیٹ کرے. یہ بہت عرصے سے علیمہ خان کہہ رہی ہیں، لیکن ہمارے تو 50-100 لوگ بھی جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ اب آ کے آنے شروع ہوئے بہت شرم دلانے کے بعد. اب بھی ان میں سے کئی لوگ نہیں آتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر تو آپ نہیں رہ سکتے، آپ کو علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور میں یہاں پہ یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تمام عورتیں، پی ٹی آئی کی عورتیں، اگر ان میں ہمت ہے، اگر وہ مطلب سمجھتی ہیں وہ سنسیئر ہیں عمران خان سے، تو وہ بھی ضرور آئیں. لیکن عمران خان کی سسٹر کے لیے، وہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہیں. آپ چھوڑ دیجئے سیاست کیا ہے، عمران خان نے کیا کرنا ہے، کیا کیا تھا. علیمہ خان ایک عورت ہے، ایک بہن ہے، 3 بہنیں ہیں، اور وہ اپنے بھائی کے لیے جو معصوم ہے، جو ناحق قید میں ہے اور اس کی زندگی خطرے میں ہے، وہ 3 بہنیں لڑ رہی ہیں. تمام عورتیں جو مختلف گروپس چلاتی ہیں حقوق کے، یا ویسے بہت سے ڈرامے بازیاں چلتی ہیں ہماری کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ ہو رہے ہیں، سب پیک اپ کریں. کوئی عید کا ایونٹ نہیں، کوئی رمضان کا ایونٹ نہیں، سیدھی 2 گھونٹ پانی اور کھجور سے روزے کھولیں، روٹی پانی جو ملتا ہے وہ کھا لیں، علیمہ خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ جو ملٹری کی خواتین ہیں، جو ان کی بیگمات ہیں، وہ نہیں آتے ساتھ، وہ نہیں آ رہے، آپ نے دیکھ لیا. اور ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کی فیملیز کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے. یہ آپ کی آزمائش کا وقت ہے. اگر آپ کی سپورٹ ہے، جن کے بچوں کی ہے، جو بیگمات کی ہے، جو ماؤں کی ہے، وہ باہر آئیں، وہ ان کے پیچھے مت چھپیں، وہ علیمہ خان کے ساتھ آئیں. ان کا بھائی ناحق قید میں ہے، ظلم کا شکار ہے. آپ لوگوں کا اس وقت اپنا کردار دکھانے کا وقت ہے. اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے رہے، ہم یقین نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج ہم اپنے آڈینس کے کامنٹس بھی اتنے زیادہ شیئر نہیں کر سکے. میں نے شو تو کیے ہیں بٹ آئی کن گیو دیم انف ٹائم. انیس بھائی آپ کا، شعیب بھائی آپ کا، عروج آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے. ہم کوشش کریں گے کل انشاءاللہ ٹھیک اسی ٹائم آپ کے پاس ہوں. 1 گھنٹے کی ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا حصہ اپنے طور پہ جو آپریشن ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھا سکیں. جہاں تک آواز پہنچتی ہے آپ لوگ پہنچائیں. اس میسج کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آگے پہنچائیں. انشاءاللہ کل آپ کو دوبارہ اسی چینل پہ ملتے ہیں. السلام علیکم.